अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आमना हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे 18th अमेंडमेंट टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये असल में एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्लान था कि प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करके तो प्रोविंशियल ऑटोनमी अता कर दी जाए ताकि वो अपने अपने डोमेन में अपने अपने प्रोविंसेस में वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि पहले फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, और ये सूबों की डिमांड थी कि ये चीज़ें उनको दे देनी चाहिए। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जो कि 17th अमेंडमेंट के ज़रिए जनरल मुशर्रफ साहब ने वापस ले ली थी, और उससे पहले 8th अमेंडमेंट में भी वापस ले ली गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन की शेप बदल दी थी और उसे एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 17th अमेंडमेंट को अनडू करके तो कॉन्स्टिट्यूशन का असली स्टेटस जो है एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो रिस्टोर कर दिया। उसके बाद ये कि इसी अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट और जुडिशरी के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया ताकि उसमें पार्लियामेंट की भी इनपुट हो जाए और एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी ना कर सके। तीसरे ये कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए बहुत सारे फंक्शंस, ऑलमोस्ट 172 फंक्शंस जो हैं वो प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दिए गए, और फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसको भी डिसॉल्व कर दिया, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं जिनको लेफ़्ट ओवर पावर्स भी कहा जाता है, वो जिन प्रोविंसेस जब वो प्रोविंसेस को दे दी जाती हैं तो फेडरेशन इससे मजबूत होती है और फेडरेशन को ज़्यादा अच्छी फेडरेशन समझा जाता है। तो इस तरह से कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश करने से और रेजिड्यूरी पावर प्रोविंसेस को देने से पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने की कोशिश की गई। नेशनल फाइनेंस कमीशन और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल दो इदारे थे जो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए गए थे। इस अमेंडमेंट ने उन्हें स्ट्रेंथन किया, उन्हें एक्सपैंड किया और इस बात को यकीनी बनाया कि 7th NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों के दरमियान जो रिसोर्सेज और जो नेशनल रेवेन्यूज़ हैं उनको तकसीम कर दिया जाए ताकि वो मुतमईन हों। और असल में डेवोल्यूशन होती ही वही है जिसमें मॉनेटरी पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अब जो सूबों का हिस्सा था वो 57.5% हो गया और वफाक का हिस्सा जो 42.5% रह गया। इसका मतलब है कि सूबों का शेयर वफाक से बढ़ गया और इससे ये पता चलता है कि सूबों को वाकई ही एम्पावर किया गया। अगर हम एक ओवरव्यू लें 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो इसमें जो प्रोविजंस शामिल की गई हैं उनको 5 कैटेगरीज़ में ग्रुप किया जा सकता है। नंबर 1 रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड स्ट्रेंथनिंग की इंस्टीट्यूशंस, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और फिर फेडरेशन प्रोविंस रिलेशनशिप, और उसके बाद कुछ ऐसी हैं जिनको हम एक ग्रुप में क्लब करते हुए ज़रा देखते हैं कि कैसे करें, तो फिर हम उनको मिसलिनियस का नाम दे देते हैं। चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में असल में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की शेप कर दी गई थी 17th अमेंडमेंट के ज़रिए और उससे पहले 18th अमेंडमेंट के ज़रिए उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट को मेजर पावर्स दे दी गई, उसको प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करना था, उसकी राय लेनी थी और उसके लिए वो राय बाइंडिंग नहीं थी। तो इस अमेंडमेंट के ज़रिए ये रिस्टोर कर दिया गया, जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इन कंसल्टेशन नहीं बल्कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और एडवाइस और कंसल्टेशन में फ़र्क है। एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर की है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाइंडिंग थी, तो इस अमेंडमेंट के ज़रिए उसे दोबारा बाइंडिंग कर दिया गया। इसी तरह से प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर वो भी इसमें अबॉलिश कर दी, और वो जो डिले कर सकता था असम्बली का इजलास बुलाने में उसको भी रिमूव कर दिया गया। तो अब प्रेसिडेंट बाउंड था कि वो 21 दिन के अंदर इलेक्शन के फ़ौरन बाद इजलास भी बुलाए और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है उसको दावत दे के वो आके प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाले और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले।
آرٹیکل 232 جو ہے اس نے پریزیڈنٹ کی پاورز ریڈیوس کر دی ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے. جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس نے کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے، حالانکہ وہ منی مارشل لا تھا. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ایمرجنسی لگانے کی پاورز محدود کر دی گئیں. پریزیڈنٹ ایمرجنسی نہیں لگا سکتا تھا جب تک اس کو پرائم منسٹر ایڈوائس نہ کرے، اور ایمرجنسی لگانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو پھر 10 دن کے اندر اس کو دونوں ہاؤسز سے علیحدہ اس کی ریٹیفیکیشن لینی تھی، یعنی ان کا اپروول لینا تھا. تو یہ کافی مشکل کام تھا، اور اس طرح سے جو آرٹیکل 233 کے تحت اور 232 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بھی گارنٹی دی گئی کہ ان کو کسی صورت نہیں لیا جائے گا. اگرچہ ایمرجنسی جب لگائی جاتی ہے تو کچھ فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن سارے رائٹ سسپینڈ نہیں کیے جا سکتے. 58(2) بھی abolish کر دی گئی، جو کہ بہت نوٹوریس تھی اور اس نے بہت زیادہ پرائم منسٹرز کا خون کیا تھا اور ان کو آفس میں نہیں رہنے دیا تھا. تو اس کو ختم کر کے آرٹیکل 58(1)(a) امینڈڈ فارم میں دیا گیا، جس کے مطابق اسمبلی کو صرف پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، یا اس وقت ڈیزالو کیا جا سکتا ہے جب کہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو چکا ہو اور کوئی سکسیسر ان لائن ایسا نہ ہو جو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے سکے. تو اس طرح سے پریزیڈنٹ کی پاورز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو گئی اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے، یعنی کہ گورنرز کی اپوائنٹمنٹ، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی اپوائنٹمنٹ، اور جو آرمی چیفز کی اور سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ، یہ سارے جو عہدوں کے لیے اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے جو پریزیڈنٹ کی اٹانومی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پہ ان کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس لینا ضروری قرار دے دیا گیا. اسی طرح سے جو پریزیڈنٹ کا فائنل اتھارٹی ہے جو اس کے پاس کہ وہ کسی بھی ایکٹ پہ سائن کرتا ہے، تو کسی بھی بل پہ سائن کرتا ہے تو وہ پھر لا بنتا ہے، اس کو بھی محدود کر دیا گیا. اور پریزیڈنٹ کے پاس صرف 10 دن اس کو اپنے پاس رکھنے کی پاور تھی. اگر وہ 10 دن کے اندر اپروو نہ کریں تو پھر وہ خود بخود لا بن جاتا ہے. ہاں، اگر وہ 10 دن سے پہلے اعتراض لگا کے پارلیمنٹ کو بھیج دیں تو پارلیمنٹ اس کو 2/3 میجورٹی سے دوبارہ پاس کر کے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجتی ہے، دین ہی از باؤنڈ ٹو سائن. اور اگر 10 دن تک نہ کریں تو اگین وہ پھر لا بن جاتا ہے. تو پریزیڈنٹ کی پاورز جو ریفرینڈم کے لیے وہ کسی بھی میٹر کو عوام کو پیش کر سکتا تھا، وہ بھی اس امینڈمنٹ کے ذریعے کرٹیل کر لی گئی. اور اسی طرح سے یہ پاورز جو صوبوں کے گورنرز کے پاس بھی تھیں وہ بھی کرٹیل کر دی گئی. وہ کوئی بھی میٹر ریفرینڈم کے لیے ڈائریکٹ لوگوں کے سامنے نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ پرائم منسٹر ایسا نہ چاہے. کی انسٹیٹیوشنز جو اس وقت تھے پاکستان کے، جو 2 کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک آڈیٹر جنرل ہے جو کہ رننگ اینڈ ٹرانسپیرنسی آف دا گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گورننس کا پروسیس کیسے چل رہا ہے، پیسے جو آتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں اور ان کا حساب کیا ہے. تو ہر بجٹ سے پہلے آڈیٹر جنرل کی ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ آتی ہے، تو اس لیے آڈیٹر جنرل کا آفس بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ان دونوں عہدوں کو اسٹرینتھن کیا گیا. آڈیٹر جنرل لگانے کے لیے بھی کرائٹیریا بتایا گیا اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی. آڈیٹر جنرل لگانے کے لیے یہ جو فکس ٹرم مقرر کر دی گئی 4 سال کی آرٹیکل 168 کے تحت، جبکہ پہلے جو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ڈٹرمن ہونی تھی. ہاؤ ایور جو باقی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس آفس کی، اس کو پارلیمنٹ نے ہی ڈٹرمن کرنا تھا. الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا بڑا ہمیشہ مسئلہ رہا، اس لیے کہ الیکشن کمشنر سے شکایات بہت ہوتی ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن کمشنر ان کی مرضی کا ہو. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے آفس کو کی ٹرم کو 3 سے 5 سال کر دیا گیا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اور بعد میں پارلیمنٹ کے لا کے ذریعے. پریویسلی جو پریزیڈنٹ صاحب
اپوائنٹ کرتے تھے چیف الیکشن کمشنر کو، اور یہ ان کی ڈسکریشن تھی، لیکن اب یہ اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کر دیا گیا، اور جو آرٹیکل 213 کی امینڈمنٹ ہوئی اس کے مطابق پرائم منسٹر 3 نام بھیجے گا پارلیمنٹری کمیٹی کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، اور پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس کو الیکشن کمشنر لگایا جائے۔ اسی طرح سے جو پاورز ہیں الیکشن کمیشن کی، وہ اصل میں مینیفیسٹڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، نہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور چیف الیکشن کمشنر ان پاورز کو استعمال کرنے کے لیے اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو 4 اور الیکشن کمشنر بھی ہیں جو کہ ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے، اور وہ اپنے اپنے ریلیونٹ پروونسز سے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پانچوں بیٹھ کے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ کولیگس الیکشن کمشنرز مل کے رولز آف دا گیم بناتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں آفیسرز کی، اور اپنے اسٹاف کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں۔ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیا آرٹیکل 175A شامل کیا گیا، جس کے مطابق ایک جوڈیشل کمیشن کریٹ کیا جائے گا جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا، اور نہ صرف سپریم کورٹ کے بلکہ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی بھی اپوائنٹمنٹ کرے گا۔ تو یہ جو بنایا گیا کمیشن، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 6 ادر ممبرس بھی تھے، 2 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ، ایک فارمر چیف جسٹس اور فارمر جج آف سپریم کورٹ جس کو چیف جسٹس نامینیٹ کریں گے اپنے 2 ججوں کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، ایک فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ایک سینئر ایڈوکیٹ جو پاکستان بار کونسل سے آئیں گے۔ یہ تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا رکھا گیا فار دا اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز، لیکن جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں جب ان کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی تو اس میں پھر چیف جسٹس آف ریلیونٹ ہائی کورٹ اور اس ہائی کورٹ کے سینئر جج بھی موجود ہونے چاہیے تھے، اور اس صوبے کے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل بھی موجود ہونے چاہیے تھے۔ یہ جو ہائی کورٹ کا اور جو طریقہ کار تھا اور سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کا، یہ ججز کو کوئی زیادہ پسند نہیں آیا، اور ان کے خیال میں اس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس تھی ڈفرینٹ اداروں کی، یعنی کہ پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی، اور اس سے جو جوڈیشری کی اٹانومی ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اگینسٹ پھر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 2010 میں، اکتوبر 2010 میں، جو ان کو اعتراضات تھے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ریفر بیک کر دیے، اور پھر پارلیمنٹ نے 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، جس کے ذریعے طریقہ کار کو چینج کر دیا گیا، اور اس نے آرٹیکل 81، 175A، 182، 213 اور 246 کو امینڈ کر دیا، اور اس طرح سے جو ممبرشپ آف جوڈیشل کاؤنسل ہے ان کو بھی چینج کر دیا۔ اسی امینڈمنٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کیا گیا پہلی دفعہ، اور اس کی جو ریسٹرکشن جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کیپٹل اور فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریا تک بنا دی گئی۔ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کی ایک رجسٹری، یعنی کہ اس کی ایک سیٹ منگورا میں قائم کر دی گئی، اور اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ کی ایک سیٹ تربت میں قائم کر دی گئی انڈر دا آرٹیکل 198۔ تو اس سے وہاں کے عوام کو بھی سہولت ہو گئی جو انہیں اپنے کیپٹلز میں، جو کہ پشاور اور کوئٹہ بل ترتیب تھے، وہاں آنا پڑتا تھا، تو ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اسی طرح سے ججز کو جو ان والنٹری ٹرانسفر کے اگینسٹ پروٹیکشن بھی دے دی گئی۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ ڈفرینٹ رجسٹریز بنی تھی ڈفرینٹ ہائی کورٹس کی، اور انہوں نے یہ طریقہ رکھا تھا کہ جس جج کو بھی نکالنا ہوتا تھا وہاں سے یا ان کو روکنا ہوتا تھا کام سے، تو پھر ان کو بغیر ان کی اور ان کے چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف کسی بھی رجسٹری میں ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ اس پہ احتجاج کرتے
کرتے تھے یا جاننے سے انکار کرتے تھے تو اس کو جبری ریٹائرمنٹ کی وجہ سمجھا جاتا تھا اور انہیں جبری ریٹائر کر دیا جاتا تھا. تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے ججوں کو سیکیورٹی دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے صرف ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور ان کے جو ریلیونٹ ہائی کورٹس کے یا جو ججز جو چیف جسٹس ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ججوں یہی والی جو ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کے اوپر بھی سیکیورٹی کے طور پہ انہیں بھی دے دی گئی کہ انہیں بھی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججوں کو ریموو کرنے کا جو طریقہ ہے صرف اسی کے تحت ہی ریموو کیا جا سکتا ہے. جو پروونسز کے نام ہے لانگ ڈیمانڈڈ تھا کہ NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا جائے تو وہ بھی کر دیا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے. بلوچستان کے اسپیلنگ کے اوپر سوال تھا, وہ یو کے ساتھ لکھے جاتے تھے لیکن اب اس کو او کے ساتھ کر دیا گیا. سندھ کو اعتراض تھا کہ سندھ نہیں بنتا تو SINDH نام ہو گیا, ان کا اسپیلنگ ہو گئے, تو یہ بھی پروونسز کی سیٹسفیکشن کے لیے کر دیا گیا. پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے لیے مشرف صاحب نے آرٹیکل 17 انکلوڈ کیا تھا کہ اس کے تحت کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جائیں, لیکن اس کو ختم کر کے تو اس کو دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 کے تحت کر دیا گیا کہ اس کے تحت پارٹیز جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گی. اور اسی طرح سے جو پرائم منسٹر کے لیے تیسری ٹرم کے لیے الیکشن لڑنے کی جو پابندی لگائی گئی تھی 17th امینڈمنٹ کے ذریعے, اس کو بھی ریموو کر دیا گیا. یہ پابندی خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے لگائی گئی تھی فوجی حکومت کی طرف سے کہ نواز شریف اور بے نظیر تیسری دفعہ الیکشن نہ لڑیں, کیونکہ وہ دو دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے اگرچہ انہوں نے اپنی ٹرمز پوری نہیں کی تھی, تو اس لیے اس کو بھی ریموو کر دیا گیا. پھر کیئر ٹیکر کی اپوائنٹمنٹ بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور کیئر ٹیکر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے طریقہ کار کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اور عام طور پہ اپنی پسند کے بندے کو لگایا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے پوری مشینری اس طرح سے انسٹال کی جاتی تھی کہ جس پارٹی کو جتانا ہو صرف وہ جیتے یا پھر ہنگ پارلیمنٹ بنے. تو اس لیے پرائم منسٹر جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر اور آؤٹ گوئنگ لیڈر آف اپوزیشن کے مشورے سے جو 3 نام دیے جاتے تھے جو چیف الیکشن کمشنر کو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے, تاکہ وہ اس میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. یہ اس صورت میں تھا جب دونوں ایک نام پہ راضی نہیں ہوتے, یعنی لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس. تو اس طرح سے قدرے ٹرانسپیرنسی آ گئی, اگرچہ اس میں بھی کافی لوپ ہولز تھے جو کہ بعد میں سسٹم میں ہمیں نظر آئے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25A کے تحت دیا گیا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا, تو اس کو اسرٹ کیا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اور جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کو بھی ڈیوالو کر دیا گیا صوبوں کے پاس, اور کمپلسری ایجوکیشن فرام دا ایج آف 5 to 16 کمپلسری کر دی گئی. اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پاکستان کے تمام شہریوں, مائنورٹیز اور مارجنلائز کلاسز کے لیے بھی تھا, اور اس کے لیے پروونشل اسمبلیز کو بتایا گیا کہ وہ لیجسلیشن